बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माई वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मैंने बात करनी है इमरान खान साहब, जो कि पाकिस्तान के स्मार्ट वज़ीर आज़म हैं। उनके दौरे रूस पर थोड़ा सा टच करूंगा और फिर उसके बाद यूक्रेन और रूस के बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सो। जनाब, मैंने तो वो कोशिश की है कि इस पर खामोशी इख्तियार की जाए कि इमरान खान साहब तशरीफ़ लेके वो क्यों गए, क्या करके आए। तो बहुत सी बातें हो चुकी हैं, तो मैं भी ज़िम्न कर लेता हूँ। हालाँकि मैं करना चाहता था कल या परसों भी, लेकिन सफ़र में था। आई एम बैक इन लंदन। तो अब मैंने सोचा बात कर ली जाए। जनाब, इमरान खान साहब तशरीफ़ लेके सबको पता है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये यानी चीन की सिफ़ारिश पर एक फ़रमाइशी दौरा था एक लिहाज़ से। और ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टाइमिंग इसकी बड़ी गलत है। तो वैसे हमारे एक दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि वो किसी अपने दोस्त का हवाला देकर मज़ाक में कहते हैं कि यानी ऐसा कुआँ जहाँ से लोग पानी भरते हों, गाँव वाले दूसरे-तीसरे सारे, अगर वो उस कुएँ से पानी भर लें या कुएँ का पानी पी लें या करीब से गुज़र जाएँ, तो वो कुआँ जो है ना सूख जाता है। तो इसका मतलब वो कहते हैं कि ये था कि इमरान खान का जो है ना, मैं इस पे यकीन नहीं करता, कोई आदमी ऐसा नहीं होता कि मनहूस होता है। ऐसी बात नहीं होती, कुदरती कुछ मामलात ऐसे होते हैं। वो कहते हैं कि जिधर भी ये जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मिसाल के तौर पर ये है कि एक वक़्त था कि जब अभी भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, लेकिन एक वक़्त था कि जब अजलास हुआ करते थे फैटफ के, तो उसमें तुर्की जो है ना पाकिस्तान की हिमायत किया करता था कि ताकि इसको ब्लैक लिस्ट में ना डाला जाए। अब जो है ना इमरान खान साहब की दोस्ती कह लें, उनकी नालायकी कह लें तुर्की वालों की, उनकी अपनी जो इकॉनमी है वो भी ज़वाल-पज़ीर है और उन पर भी कुछ इल्ज़ामात हैं और साथ ही है कि वो भी ग्रे लिस्ट पर आ गए हैं। ठीक है जी, कुछ ना कुछ तो असरात होते हैं। सऊदी अरब से दोस्ती थी, सऊदी अरब का मैं क्या कहूँगा, अभी जो मुस्लिम कम्युनिटी में या मुस्लिम ममालिक में उनकी इज़्ज़त थी, वक़ार था, वो अब वो नहीं रहा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। कहते हैं कि ये इससे ज़्यादा कहने से शायद लोग कहेंगे कि मैं इस्लाम से फ़ारिग हो गया हूँ, तो मज़ीद मैं कुछ नहीं कहना चाहता। माशाअल्लाह, वो कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जब मुबारक कदम जो हैं, वो किसी भी इंसान के किसी मुल्क में पड़ें या किसी जगह पर पड़ें, तो उसमें उसके असरात होते हैं। रशिया ने क्या करना था यूक्रेन में, ये सिर्फ़ उनको पता था। यानी प्यूटिन वाज़ होल्डिंग हिज़ कार्ड्स क्लोज़ टू हिज़ चेस्ट। आसार नज़र आ रहे थे कि कुछ करेगा, लेकिन क्या करेगा ये किसी को भी पता नहीं था। वो लेकिन आप जो नाक़द हैं, वो कहते हैं कि वो इंतज़ार कर रहा था कि इमरान खान के मुबारक कदम मॉस्को की सरज़मीन पर पड़ें। तो जैसे ही जहाज़ इनका लैंड हुआ, ये तशरीफ़ ले आए नीचे, तो तकरीबन वो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने कहा, भई आप ग्रीन सिग्नल मिल गया है और उन्होंने हमला कर दिया यूक्रेन पर। उसको मैं 1 मिनट के लिए छोड़ता हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो एयरपोर्ट पर जनाब इनको इस्तकबाल किया गया। असिस्टेंट जो थे वज़ीर ख़ारिजा, शायद 1 से ज़्यादा होते हैं, प्रोटोकॉल ऑफ़िसर होते हैं ये, उन्होंने इस्तकबाल किया। अच्छा, जो इस्तकबाल करने वाले थे उन्होंने मास्क लगाया, मास्को में इस्तकबाल करने वाले मास्क लगा कर आए। मास्को में विज़िट करने वाले इमरान खान साहब और इनकी जो है ना मास्क के बगैर गए। इनका एक अपना अंदाज़ है। अब ये क्या, वो जो जिन्होंने इस्तकबाल किया वो पागल थे कि उन्होंने मास्क लगाया हुआ था? तो क्या इमरान खान को मास्क नहीं लगाना चाहिए था या नहीं? ये भी एक अलग इश्यू है। फिर जब दोनों मुल्कों का यानी कौमी तराना बज रहा था और सलामी हो रही थी, तो आम तौर पर रवायत ये है कि उसको बड़ी खामोशी से अदब से सुना जाता है। यानी इस लाइक स्टैंड स्टिल होता है इंसान। जो इस्तकबाल करने वाले थे वो तो स्टैंड स्टिल थे, बड़े यानी बिल्कुल बुत की तरह खड़े थे। माशाल्लाह इमरान खान तो स्टैंड स्टिल रह ही नहीं सकते। गर्दन किसी बच्चे, शरारती बच्चे की तरह कभी गर्दन इस तरफ घुमाते थे, कभी इस तरफ घुमाते थे। अगेन दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल, ये उसकी खिलाफ वर्ज़ी है। लेकिन इससे पहले इमरान खान ने कब प्रोटोकॉल का ख़्याल किया? जब भी गए हैं किसी जगह, कोई नया गुल खिला कर आते हैं। फिर जो इनकी जो है एमआईटी, वो कहते हैं कि बड़ा कामयाब दौरा रहा। मैंने भी कोशिश की है, देखा आगे पीछे से, कोई माहिदा करके नहीं आए। खाना ज़रूर खाया उन लोगों ने, वहाँ पर सेल्फ़ीज़ बनाई हैं और अच्छे तरीके से वहाँ पर घूमे फिरे, जो जो भी उनका टाइम अवेलेबल था। अ, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई, ठीक है जी। और ये या कोई एमओयू कोई साइन नहीं हुए।
کوئی معاہدہ نہیں ہوا جس میں ترقیاتی منصوبے پر ہم لوگ ڈسکشن ہوئی ہے، یہ بھی وہ بھی ڈسکشن تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوئی کسی بات پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی یہ معاہدہ نہیں ہوا کہ اس کو پاکستان کو مالی امداد ملے گی، اکنامک کوئی معاہدہ ہوا ہو، کوئی دفاعی معاہدہ ہوا ہو، کوئی دفاعی تو جو بہت بڑی بات ہوئی تھی، کوئی اسلحہ دیا گیا ہو، کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ کامیابی کس چیز کی ہوئی ہے پھر؟ کیا یہ ماسکو کا چکر لگائے ہیں یہ اور اپنی ٹیم کے ساتھ گئے؟ وہاں پر سنا ہے کہ وہ رشین ہیٹ لگا کر بڑی خوشی سے لوگ جو ہے نا جو گئے ہوئے تھے ان کی ٹیم کے، وہ سیلفی بنا کر ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے اور بھیج رہے تھے دوستوں کو۔ اگر اس کو کامیابی کہتے ہیں تو پھر تو بڑی زبردست کامیابی ہے۔ پھر یہاں پر یہ کہتے ہیں کچھ بار یہ کہتے ہیں وہ جو پشاوری چپل لگائی ہوئی تھی تو اس سے پاکستان کا وقار بلند ہو گیا۔ اب کیا کہا جائے؟ ان پہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب پاکستان کا دیکھا جائے، رشین جو ایسٹرن یورپ کے ممالک ہیں ان کے ذہن میں یا ان کے دل میں پاکستان کے بارے میں کیا ہے، تو 2 3 4 چیزیں آتی ہیں۔ پاکستان ایک اسلامک ملک ہے، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، پاکستان سے اسامہ بن لادن ملا تھا، پاکستان سے ان دنوں امریکہ ناراض ہے اور ان کا ملک جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ مین چیزیں جو ہے یہ ان کی آتی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ یوکرین پر جو حملہ ہوا ہے، یعنی عمران نہ جاتے تب بھی اس نے حملہ کرنا تھا، ان کی اپنی ٹائمی تھی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان واز ایٹ اے رانگ ٹائم پر رانگ جگہ پر چلے گئے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب پوری دنیا مذمت کر رہی تھی یوکرین پر حملے کی، عمران خان یہ نہیں کر سکے چونکہ وہ وہاں پر گئے ہوئے تھے، لیکن امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے اس کا سختی سے نوٹس لیا اور جاتے ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں آئی ایم ویری ایکسائٹڈ، انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا، انہوں نے میں ماسکو آ گیا ہوں۔ تو اگر نہ کہتے تو کیا تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے جو باتیں ہوتی ہیں انسائڈ وہ کہتے، ایئرپورٹ پر ہی انہوں نے اپنا جو ہے نا خوشی کا یہ اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ تو اس کا نظر اب یہ آتا ہے کہ انہوں نے جو اثرات ہیں اس کے دورے کے یہ ہوگی کہ پاکستان یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ فیٹف جو ہے نا جس نے گرے لسٹ پر ڈالا ہوا ہے پاکستان کو، وہ جو پیچز جو ہے کچرا کس رہا ہے، پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، انہوں نے فوراً ہی اس دورے کے بعد امریکہ نے $55 ملین جو ہے نا جرمانہ کر دیا ہے پاکستان کے ایک بینک کو، نیشنل بینک آف پاکستان۔ یہ کوئی پرائیویٹ بینک نہیں ہے، یہ حکومتی ادارہ ہے۔ تو کہتے ہیں لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا تحفہ یہ آ گیا دورہ ماسکو کا، اور یہ جو کچھ الزام کیا لگا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہیں۔ اب فیٹو کا جو اجلاس ہو رہا ہے وہ کس پر ہو رہا ہے کہ منی لانڈرنگ کو بند کرایا جائے ملکوں سے، اور پاکستان اس سلسلے میں گرے لسٹ پر ہے کافی عرصے سے، تو ابھی تک وہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایسے ٹائم پر جب اجلاس ہو رہا ہے، ایسے ٹائم پر جب یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے یوکرین میں، اب اس کا انجام کیا ہوگا اللہ کی ذات جانتی ہے، کہاں کہاں تک یہ اس کے اثرات جائیں گے۔ تو ایسے میں جو ہے نا یہ اچھا نہیں تھا کہ پاکستان کا یہ دورہ ہوتا اور امریکہ اس کو یہ جواب دیتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلی قسط ہے، $55 ملین، ٹھیک ہے، یہ جرمانہ ہو گیا۔ جب حکومتی ادارہ کر رہا ہو تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ ہم جو ہے نا ان شرائط پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 34 میں سے 30 جو ہے نا وہ باتیں شرائط پوری کر دی ہیں، لیکن اگر آپ کا حکومتی ادارہ جو ہے نیشنل بینک آف پاکستان ہے وہ انوالوڈ ہے اس میں اور اسی بات پر جرمانہ کیا گیا ہو، تو اس کا اثر کیا پڑے گا یہ نوٹ کر لیں۔ جیسے میں نے ایک ہفتہ 10 دن پہلے کہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس اجلاس میں بلیک لسٹ پر چلا جائے، گرے سے اترنے والی بات وہ بھول جائیں نا، یہ چانس ہے کہ آگے چلا جائے یا کچھ وارننگ کے ساتھ اسٹل گرے لسٹ پر ہی رہے۔ لیکن اگر بلیک لسٹ سے بچنا ہے تو کم سے کم 3 ممالک کی حمایت ہونی چاہیے پاکستان کو۔ ایک تو چائنا حمایت کرتا رہا ماضی میں، ملیشیا کرتا رہا اور ٹرکی حمایت کرتا رہا۔ اس بار ٹرکی کا میں نے پہلے کہہ دیا کہ وہ خود گرے لسٹ پر ہے، تو پاکستان کو ایک دوسرے کسی ملک کی حمایت ضروری ہوگی۔ اب آیا وہ ملک حمایت کرنے کے لیے کوئی تیار ہو جائے گا؟ شاید کوئی ہو جائے، جو 39 ممبرس ہوتے ہیں اس کے، اللہ خیرت کریں۔ اچھا آگے یہ یوکرین کا جو حملہ ہوا اس پر ترکی نے رشیا نے حملہ کر دیا، ٹائمنگ ان کی اپنے حساب سے ہوگی۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے بہت سی تنقید کی ہے اس پر کہ روس نے یہ بہت غلط کر دیا اور ایک پڑوسی پر، کمزور چھوٹے پڑوسی پر حملہ کر دیا۔ ٹھیک، میں مان لیا ابھی انہوں نے غلط کیا،
کیا روس پڑوسی پر حملہ کرنے والا پہلا ملک ہے یا کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے والا پہلا ملک ہے؟ امریکہ کیا کرتا آیا ہے؟ برطانیہ کیا کرتا آیا ہے؟ دوسرے ممالک کیا کرتے ہیں؟ چلیں اس کو بھی چھوڑتے ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں، بڑے ملک ہیں۔ پاکستان کیا کرتا آیا ہے؟ 1947 14 اگست کو پیدائش ہوتی ہے پاکستان کی، 22 اکتوبر کو حملہ کر دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ جموں کشمیر کا ایک معاہدہ تھا، اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، اس کی وائلیشن کرتے ہوئے وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وہاں مٹھائی دینے گئے تھے وہ؟ انہوں نے قبضہ کیا تھا کنٹرول کرنے کے لیے، مہاراجا کو سزا دینے کے لیے کہ وہ ان کے ساتھ علاقہ کیوں نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے، یہ پاکستان والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کا سیف گارڈ کریں، کیونکہ جموں کشمیر اگر انڈیا کے پاس چلا جاتا سارے کا سارا تو وہی پاکستان کے لیے بڑا نقصان دہ تھا، اس لیے انہوں نے حملہ کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے پاکستان نے بلوچستان پر حملہ کیا تھا 1947 میں۔ بلوچستان واز ناٹ پارٹ آف پاکستان۔ 1948 میں زبردستی ان کو حملہ کر کے قبضہ کیا گیا تھا۔ تو پاکستان تو کر سکتا ہے افغانستان بلوچستان پر بھی اور جموں کشمیر پر بھی۔ اور افغانستان میں بھی کیا تھا، وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ تلاش کر رہے تھے نا، جو کچھ اس اسٹریٹجک ڈیپتھ کی تلاش میں کیا اشر ہوا ہے اس ملک کا، وہ سارے جانتے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں پر حملے کر سکتا ہے، تو رشیا کیوں نہیں کر سکتا؟ جو کیا اس نے غلط کیا۔ اب دیکھا جائے کہ اس کے پاس منظر ہے اس نے ایسا کیوں کیا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک وارسا پیکٹ تھا جو رشیا کے زیر اثر تھا، وارسا یعنی کہ پولینڈ میں میٹنگ ہوئی تھی تو بنایا تھا، دفاعی ایک معاہدہ تھا، ادھر سے امریکہ والوں نے بنایا ہوا تھا، نیٹو بنایا ہوا تھا، جس کے بہت سے تھے آپس میں ممالک تھے، ملک ممالک جن کو کہا جاتا ہے۔ جب ماسکو یعنی کیا کہتے ہیں یہ وارسا پیکٹ ختم ہو گیا، جب کمیونسٹ رشیا جس کو کہتے ہیں سوویت رشیا وہ ختم ہو گیا اور بہت سے ممالک جو ہیں آزاد ہو گئے، اور ایسٹرن یورپ کے بہت سے جو ممالک آزاد ہوئے ان میں سے بہت سے ممالک جو ہیں وہ نیٹو کا حصہ بن گئے، اور ایک لحاظ سے رشیا کا گرد گھیرا نیٹو کا مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ ان میں دو ممالک ہیں جو ابھی نہیں ہوئے تھے، ایک تھا یوکرین، دوسرا بیلاروس۔ اور اب یہ چانسز نظر آ رہے تھے کہ سنس 2014 یہ آثار نظر آ رہے تھے کہ یوکرین کو بھی وہ لے کر جا رہے ہیں نیٹو میں۔ اگر یہ لے جاتے تو پھر اس کا مضبوط جو ہے نا دائرہ ہو جاتا رشیا کے خلاف۔ انہوں نے بار بار رشیا والوں نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، یوکرین کو والوں کو بھی کہا کہ آپ ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہ دیں اور ان کے دفاعی مادے میں نہ جائیں، لیکن ان کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے یا مفادات ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ بار بار کہنے کے باوجود جب نہ ہوا تو پھر رشیا نے وہ کچھ کیا جو ان کے مطابق ان کے نیشنل انٹرسٹ میں تھا۔ اب یعنی اگر کسی کو ہمت ہوتی، انہوں نے کہا جی آؤ جس نے ہم دخل دینا دینے آ کر، تو میں نے یعنی 5-6 دن ساتھ پہلے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ وہاں پر سینکشن لگا دیں گے، یعنی نیٹو والے سینکشن لگا دیں کہ ان کے پاس اکنامک پاور تو ہے، اکنامک پاور کی وجہ سے وہ سینکشن لگائیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ سول وار کی صورت بن جائے گی۔ تو سول وار کے اصلی آثار تو آلریڈی نظر آتے ہیں۔ پھر کوشچن یہ آئے گا کہ کتنا عرصہ جو ہے رشیا اس یوکرین میں سول وار کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو کیسے ہوگا، برداشت کر سکے گا یا نہیں ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، اٹ ہیز ٹو بی سین۔ تو مطلب یہ ہے میں کہنے کا کہ اسی طریقے سے آپ انڈیا کا دیکھ لیں، اگر مثلا جموں کشمیر جو ہے نا سارے کا سارا پاکستان کے پاس چلا جائے، پاکستان جو ہے نا اسی طریقے سے سری لنکا پر بھی آپ دفاعی معاہدہ کر کے وہاں پر اپنی میزائل اور اپنی آرمی لے جائے، نیپال میں بھی لے جائے، ادھر سے رشیا بھی لے لے، سوری چائنا بھی آ کر لے لے، مختلف جگہوں پر کر لے، کنٹرول کر لے، تو انڈیا کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا اپنے دفاع کے لیے، اپنے یعنی جو ڈیفینس ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے یا خطرات کو دور کرنے کے لیے وہ بھی کچھ نہ کچھ کرے گا، ہر ملک کرتا ہے۔ رشیا نے کہا تو میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک کیا، یعنی میں نے کل کسی کو سمجھانے کے لیے کہا رہا تھا کہ میرے ساتھ پڑوسی جو ہیں وہ سردار جی ہیں، ہمارے یہاں اچھا تعلق واسطہ ہے بھائی، 15 سال سے ہم ایک ساتھ رہ رہے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، جب بھی ملتے ہیں بڑے احترام سے ملتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھی کل ان کے ساتھ ان کے جو کچھ لوگ ہیں یعنی جو خواہ سردار ہوں یا ہندو ہوں یا کچھ بھی ہوں، دوسری جگہ پر رہتے ہوں، میں ان سے دوستی کر لوں، میرے گھر میں آئیں اور میرے گھر میں رہیں، وہ میرے ساتھ دفاعی معاہدہ کر دیں، تو پھر یہ سردار جی مجھے سمجھائیں گے بھائی یہ نہ کرو، ہمارے دشمنوں کے ساتھ تعلق واسطہ نہ بڑھاؤ، اور پھر ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہ دو یا یہاں پر میزائلیں لگانے کی اجازت نہ دو۔ میں کہوں گا جی نہیں، میں اپنی مرضی کروں گا، میں آزاد ہوں،
میری پالیسی آزاد ہے، تو سردار جی بتائیں گے پھر جو آزاد کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ کہنے کا کہ ہر ملک، ہر انسان، ہر قبیلہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ میں نے وہ بات کہی ہے جو لوگ نہیں کہہ رہے، میں نے کہہ دی ہے۔ آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یا سن کر اس کو لاجو کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو دوسری ہے کہ کچھ لوگوں کے دل میں ہے جو ہوتا ہے کہ وہ اپنی خاندانی زبان یوز کرتے ہیں۔ آپ جس طرح بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس کو دیکھیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ جو کیا گیا ہے وہ غلط ہے، لیکن اپنے مفادات کے پیش نظر ملک جو ہے نا ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے پڑوس میں پاکستان کے سمارٹ وزیر اعظم ہیں، وہ پاکستان کے اندر کوئی لاشیں گر جائیں، کس کی جاتی ہو، ماتم ہو جائے، دوست کوئی مر جائے، وہ کبھی کسی کے گھر نہیں جاتے، یعنی ماتم والے گھر نہیں جاتے، جہاں لاشیں وہاں نہیں جاتے۔ لیکن یہ بات اچھی ہوئی کہ وہاں پر جا کر انہوں نے ماسکو میں وہاں پر جو لوگ مرے تھے یا جو جہاں بھی تھی پرانی، شاید جا سکتے ہیں وہاں پر، مجھے پتہ نہیں ہے کہ شاید لاشیں پرانی ہو جائیں یا مرے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ ہو جائے تو وہاں پر پھول چڑھا سکتے ہیں۔ تو وہاں پر پھول چڑھاتے ہوئے دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید ان کو یہ اجازت مل گئی ہے کہ آپ ایسا کام کر سکتے ہیں۔ I leave it at that, and if you have any questions, any comments, please do ask questions and I will try to answer that. میری طرف سے خدا حافظ and look after yourself.